Bismillahirrahmanirrahim. This is our session number 19 in school management. Previously we were talking about lesson evaluation जी. कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें, ख़ास तौर पे प्री लेसन प्लानिंग के हवाले से कि what is the content of that, whether the teacher is clear about the content or whether the resources are available or not. ठीक है, फिर हम आए थे रिसेप्शन स्टेप्स पे जी. उनमें हमने डिस्कस किया था कि सीटिंग अरेंजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, अटेंडेंस या एब्सेंटीज़ जो प्रीवियस डेज़ के एब्सेंटीज़ हैं उनको उनसे डिस्कशन क्यों ज़रूरी है. यहीं से एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, मोटिवेशन इसी का नाम है. सेपरेट में अगर बच्चों को लेक्चर देता रहूँ मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ये लेक्चरिंग मोड इज़ नॉट फेवरेट जी. मैं पर्सनली जी आई माइट बी रॉन्ग जी, मैं इसलिए मोटिवेशनल स्पीचेस और इन चीज़ों का भी कायल नहीं हूँ कि बेसिकली वी वर्क वी थिंक प्रैक्टिकली जी. यानी उसको एक्शंस के साथ कहीं अगर मोटिवेशन लिंक्ड हो, किसी ख़ास एक सिचुएशन के साथ मोटिवेशन लिंक्ड हो, तो फिर उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं. अदरवाइज वो सिर्फ एक बातों का एक वो पटारा ही बन जाता है वो. आज ज़रा आगे बढ़ते हैं जी कि हमने रिसेप्शन स्टेप्स कर लिए जी. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स व्हाट जी, दैट सर्टन अदर एस्पेक्ट्स जी. वो क्या क्या हैं उनकी डिटेल्स में आऊँगा, लेकिन उसमें हम पहले मेथडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जी. हमने मेथडोलॉजी पे सेपरेट कंप्लीट सेशन किया हुआ है, वीडियो इसकी अवेलेबल है जी, कि वो मेथडोलॉजी हमने किस बेस पे की है, क्यों रख रहे हैं. ये दिस इज़ वन सॉर्ट जी, एक टाइप है, एक काइंड है. मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये होली बाइबल है या कोई कुरानिक वर्ड्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते. एवरीबडी कैन गो फॉर हिज और हर ओन वे, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली अचीव होने चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट मेथडोलॉजी जी, इन मेथडोलॉजी तरतीब उसकी कुछ इस तरह करूँगा ताकि वो प्रैक्टिकली क्लासरूम के अंदर कैसे होगा और मैंने उसको ऑब्ज़र्व कैसे करना है बीइंग अहेड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी. उसमें मेन चीज़ पहले क्या थी जी, आपकी वार्म अप था जी. और हमने वार्म अप को क्या कहा था, TPS जी. ये लिखने या बोलने में TPS है, लेकिन एक्चुअली जो है वो PTS है ये जी. बोलने में थिंक पेयर शेयर है, एक्चुअली क्या है ये पेयर थिंक शेयर. यानी मैं अगर इसको नंबरिंग करूं तो पेयर थिंक शेयर. यानी क्या मुराद, इस टास्क के लिए पेयरिंग या ग्रुपिंग पहले से हुई होनी चाहिए. और ये मैं कह रहा हूँ कि आपका जिस तरह ओरिएंटेशन वीक होता है स्कूल में, मार्च में सपोज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, द फर्स्ट वीक मस्ट बी देयर जस्ट फॉर ओरिएंटेशन जी, कि फर्स्ट वीक में कोई सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट नहीं रखा जाना चाहिए. वजह क्या होती है, बच्चे आ रहे होते हैं, उनकी स्टेशनरी अरेंजमेंट है, उसके ऊपर उन्होंने टैगिंग कैसे करनी है, नोटबुक्स को उन्होंने उसकी बॉर्डरिंग है, मार्जिनस हैं, या उसमें उन्होंने मुख्तलिफ, अगर ऊपर थोड़ी 5th 6th 7th कहूँ जहाँ से पेन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ उन्होंने पेन कौन से कलर का यूज़ करना है, पॉइंटर अगर यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करना है, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है. फिर जो टाइम टेबल का स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी बुक स्कूल लानी है, कौन सी नहीं लानी, एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है. फिर क्या अगर स्कूल में बुक्स रखी जानी चाहिए जिनका होमवर्क नहीं है तो उसका क्या मैकेनिज़्म होगा. यानी ये पूरा वीक तकरीबन आपका लग जाता है बच्चों को सेटल करने में, ठीक है. हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है, प्रॉब्लम है कि स्कूल खुला है जी तो पहले दिन मोस्टली पेरेंट्स क्या कह रहे होते हैं कि जी आज तो पहला दिन है जी, बच्चे को नहीं भेजते, या दूसरा दिन है बच्चे को नहीं भेजते. तो यानी वो एक वीक कम से कम लगना चाहिए बच्चों की ओरिएंटेशन. वो ओरिएंटेशन जितनी अच्छी होगी पूरा साल वो स्मूथली एक सिस्टम चलता है. हमारी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को मोस्टली फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट को जी क्लास स्टार्ट हो रही है, एक बच्चा आ रहा है सेकंड को, या कोई बच्चा आ रहा है थर्ड को, या कोई बच्चा आ रहा है फिफ्थ को, वो फिर आपके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा होता. यार क्यों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि पहले 1-2 दिन में आप हर चीज़ को सेटल कर रहे होते हैं. जो चाहे जो भी लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंगली बच्चे को ओरिएंटेशन दे रहे होते हैं कि उसने कौन सी नोटबुक लानी है, कौन सी नहीं लानी, किस पे क्या लिखना है, किस पे क्या करना है. यार अब वो ओरिएंटेशन जब हो गई तो उसी में आप वो जो ग्रुपिंग है
ٹھیک ہے، یا پیئرز ہیں، آپ اسی میں سٹارٹ کے لیے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے گروپس بنا دیے سال کے شروع میں اور پورا سال وہی گروپس چلتے رہیں گے، نہیں، گروپس چینج ہوتے رہنے چاہیے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 5 بچوں کا ایک گروپ بنا دیا، 5 کے گروپس بنا دیے اور پورا سال یا پوری ٹرم وہی 5 کے گروپ چلتے رہے، نہیں، ان میں شفلنگ ہونی چاہیے. ابھی میں بات کر رہا ہوں سٹارٹ کی جی، کہ سٹارٹ ہے تو اورینٹیشن ویک میں گروپس بھی بچوں کے بن جاتے ہیں یا بن جانے چاہیے. اب اگر وہ کہیں جی کلاس ٹیچر کے تھرو ایک ہی قسم کے گروپ بنا رہے ہیں اور ان کو اگر وہ ریٹن فارم میں سافٹ بورڈ کے اوپر پیسٹ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. سٹارٹ کے لیے کہہ رہا ہوں جی، کیونکہ بگننگ آف دا سیشن از ویری امپورٹنٹ جی. فرسٹ منتھ جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پورا سال بچے کی کیا روٹین، کیا ایپٹیچیوڈ، کیا ہیبٹس ہیں، وہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں پہلے اس منتھ پہ. وہ کلاس ٹیچر کے تھرو آپ کروا سکتے ہیں جی. اور کیوں، اگر انڈیویجول ٹیچر سارے الگ الگ گروپس کریں گے تو اس میں بعض اوقات بچے ابھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اتنا وہ آپ کہہ لیں آپ کے ساتھ ان کی بانڈنگ کیمسٹری اتنی ڈیولپ نہیں، یا فار ایگزامپل ویکیشن گزری ہوئی ہیں اس سے مڑ کے بچہ آ رہا ہوتا ہے. موسٹلی کیا ہوتے ہیں، موسٹلی فائنل ٹرم ایگزامز ہیں، کچھ اور ہیں، اس کے بعد بچوں کو کچھ نہ کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد بچہ مڑ کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ دن لگتے ہیں دوبارہ روٹین میں آنے کے لیے. تو بہتر یہی ہے کہ ایک ہی قسم کے سٹارٹ میں ایک ہی قسم کے گروپ بن کے وہ پیسٹ ہو جائیں. اب رہی جی ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ، تو پھر آپ کہیں کہ یہی تو ان کی ٹریننگ ہے نا، کہ فار ایگزامپل میں نے اب کیا ہے کہ جی آپ پیئرز میں بھی کر سکتے ہیں. پریویسلی میں نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ روز آپ کی کیا ہونی چاہیے، سیپریٹ جی، 4 روز ہیں. کلیئر. یہی اگر آپ اس کو دوسرا پیٹرن ہے کہ آپ اس کو سپوز یہ گروپس کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو یو کین گو فار دس ڈبل پیٹرن جی، کہ آپ 4 کی بجائے اس کو آپ روز ایسے ارینج کروا سکتے ہیں. اب آٹومیٹکلی پیئرنگ ہوگی نہیں ہوگی، یعنی 2 بچے کٹھے آگے نہیں آگے. اما کلیئر جی، یہ پیٹرن بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کہیں جی اس کے ساتھ آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون دا روم جی، کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے روم پہ کہ آپ اس میں سیٹنگ کیسے کروا رہے ہیں. اما کلیئر جی، کہ یعنی دیکھیں میں یہاں کی اب پیئرنگ واپس ان پیئر بھی کروں تو ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی سپوز یہ 2 روز ہیں، چیئرز میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2 روز جوائن بھی ہو سکتی ہیں، پھر 2 روز واپس الگ بھی ہو سکتی ہیں. پھر یا یہاں میں نے کون سا پیٹرن یوز کیا ہے، 4-4 والا، یعنی میں گروپس میں بٹھا رہا ہوں بچوں کو، کس میں جی، 4-4 کے گروپس میں. اما کلیئر. اب یہ کہیں یہ بھی بچوں کی ٹریننگ ہی ہے، ٹھیک ہے. اس سے ایک تو کیا بچے وارم اپ بھی میں مثال دوں، فار ایگزامپل جن ٹیچر کی لاسٹ کلاس ہے جی، 7th ہے یا 6th ہے، ایوریج جو اسٹینڈرڈ ایک چل رہا ہوتا ہے یوزلی وہ کیا 7 کلاسز پر ڈے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا 6 ہوتی ہیں پر ڈے. اب جن کی لاسٹ کلاس ہے تو اس وقت بچے اتنے فٹیگڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی فزیکل موومنٹ بھی لازماً کروانی چاہیے تاکہ وہ کیا ہوں تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں. اب وہ فزیکل ایکٹیویٹی کوئی کہے جی کھڑے ہو کے میں کلیپ کرواؤں، جمپ کرواؤں، فلاں کرواؤں، تو اس کے بجائے میں کیوں نہ ان کو اس میں انوالو کر دوں. ایک تو ڈیلی ان کو ایک ٹریننگ بھی ہو رہی ہے کہ جی ود ان سیکنڈز انہوں نے گروپ بھی بننا ہے اور ود ان سیکنڈز انہوں نے گروپ ڈسپرس بھی ہونا ہے جی. کلیئر. دوسرا ان کی فزیکل موومنٹ بھی ہو گئی. کلیئر. اور اب جب باقی ایکٹیویٹی پوری ہوگی تو یہ کمپلیٹ مل کے کیا بن جائے گا ان کا وارم اپ جی. یعنی وہ پچھلی کلاس پچھلے ٹیچر کے انفلوئنس سے نکل کے آپ کے میں آ جائیں گے، یا اگر ہوم ٹیچر ہیں تو وہ پچھلے سبجیکٹ کے انفلوئنس سے نکل کے اس سبجیکٹ میٹر میں آ جائیں گے. فار ایگزامپل پریویسلی میتھس چل رہا ہے ان کا جی، نیکسٹ ان کا لینگویج کا ہے، تو میتھس کے انفلوئنس سے ایک میتھس کے سرکل سے میتھس کے ایک سفیر سے نکل کے وہ لینگویج کے سفیر میں آ جائیں گے. یعنی پہلے اس میں کیا ہے جی وہ پیئرنگ ہے. اب آپ کہیں جی میں ڈیلی پیئرنگ کے لیے کوئی ٹائم ضائع کرتا رہوں، نہیں، میں ایک ہی دفعہ بچوں کو ٹرین کر دوں گا کہ بھائی وین آئی انٹر دا کلاس کہ آپ نے میرے آنے کے ساتھ ہی آپ نے اس طرح پیئرنگ گروپس میں ایسے بیٹھ جانا ہے یا ایسے پیئر میں آپ نے سیٹل ہو جانا ہے. یا آپ ان کو بٹھائی کیسے دیں، اس والے پیٹرن پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 2 روز کمبائن کر دیں، آٹومیٹکلی وہ 2 بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، پیئر ہیں وہ. ہاں اس پیئر کی شفلنگ ہونی چاہیے. سب سے اگر مجھ سے پوچھیں ایزیلی جو اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ والا ہے، 2 روز والا.
اس میں لیکن کیا ہے، پھر آپ وہی اس کا سیٹنگ پلان کر لیں کہ تقریباً ہر دن جو ہے وہ پیئر چینج ہونا چاہیے، یعنی وہ 2 بچے پرماننٹلی اکٹھے نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک بچہ ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ اس کا پیئر بنتا رہے، یعنی وہ پیئر اس کا شفل ہوتا رہے، پیئر اس کا چینج ہوتا رہے. ایم کلیئر جی؟ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یعنی دس ون از دا ایزیسٹ اپروچ جی. اب آپ نے سیٹنگ ارینجمنٹ ہے جی وہ پراپر آپ کی پلانڈ ہے. اب تھنک پروسیس کیا ہے جی؟ یعنی پہلا پریکٹیکلی کرنے میں آپ کا کیا آ گیا؟ پیئر. پھر کیا ہو گیا جی؟ تھنک. اب آپ کہیں جی کیا میں ان کو کوئی تھنکر بنا رہا ہوں یا کوئی کسی بہت بڑے تھاٹ پروسیس میں ڈال رہا ہوں یا کوئی بڑے فارمل تھاٹ پروسیس میں ڈال رہا ہوں؟ ناٹ ایٹ آل. ایک اس کا ڈیکورم کریٹ کر رہا ہوں، انوائرمنٹ بنا رہا ہوں جی. آئی ایم فلوٹنگ سرٹن کوشچن، اور وہ ذہن میں رکھیے گا وہ یعنی بیسکلی ہے کیا؟ وارم اپ ہے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں میں ایک آبجیکٹیو اٹیچ کروں گا. یو کین گو فار یور اون. آپ ملٹیپل آبجیکٹیوز اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں فار ایگزامپل جی یہاں اس میں کیا کر رہا ہوں ان کے لیے. بیسک پرپز کیا ہے میرا اس کا کہ جو شیئر والا تیسرا سٹیپ ہے، اصل پرپز میرا یہ ہے کہ شیئر میں کس لیے یوز کرنا چاہ رہا ہوں؟ ان کے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے، ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے. پھر ان کی پریزنٹیشن سکل. اب سکل میں یہ مثال تیراکی والی ہے کہ میں نے تیراکی کسی کو سکھانی ہے، میں 6 سال کھڑے ہو کے اس کو دریا کے کنارے کھڑا کر کے اس کو سمجھاتا رہوں جی آپ بازو ایسے لائیں گے، پاؤں ایسے لائیں گے تو آپ تیرنے کے قابل ہو جائیں گے. کلیئر؟ اب کیا ہے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پریکٹیکل اپروچ کیا ہے کہ میں اس کو دریا کے کنارے کیا بلکہ پانی میں اتار دوں اس کو اور ساتھ وہاں موجود رہوں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پریکٹیکلی اس کی آپ پرسنالٹی گروم یا پریزنٹیشن اسکل یا کانفیڈنس بلڈنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. میرا آبجیکٹیو یہ ہے، میں نے یہ رکھ لیا ہے جی. آپ کوئی اور رکھ سکتے ہیں. کوئی اس کا آبجیکٹیو ری انفورسمنٹ رکھ سکتا ہے پچھلے کی جی، کل والا جو پریویس لیسن تھا اس کی ری انفورسمنٹ رکھ سکتے ہیں. کوئی اس میں یہاں کوئی ایکسرسائز رکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کی جی. فار ایگزامپل میتھمیٹکس ہیں تو پرابلم سالونگ کی کوئی ایکسرسائز ہے جی، آپ بچے فرنٹ پہ آ کے بورڈ پہ سالو کر سکتے ہیں اس کو. بٹ اٹ مسٹ بی دیئر جی شارٹ جی. اور سیکنڈلی جی اٹ مسٹ بی دیئر اکارڈنگ ٹو چائلڈز ایج گروپ اور ہز لیول. یہاں قطعاً کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں بچے کا کوئی نالج چیک کر رہا ہوں. میں ناٹ ایٹ آل. میں نے کوشچن جان بوجھ کے ایسا پلان کرنا ہے کہ جس کا مجھے 100% شیورٹی ہو کہ اس کا جواب بچوں کو آتا ہوگا، یعنی ان کے لیول پہ جا کے. اب وہ سم ٹائم ٹاپک ریلیٹڈ ہو بھی سکتا ہے اور ٹاپک ریلیٹڈ نہیں بھی ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا جی. کچھ لوگ اس کو کنفائن کر دیتے ہیں کہ جی جو میں نے آج کا آگے ٹاپک پڑھانا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہو. نہیں، ضروری نہیں ہے جی، ہو نہیں سکتا. بہت سارے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم بچے پہ آپ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پریویس اس کا کوئی نالج نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہے پریویس نالج ہے تو ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات ہے. اگر ٹاپک ریلیٹڈ ہو سکتا ہے تو سپرب، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو میں نے زبردستی اس کو بنانے کی کوشش نہیں کرنی. میں کوئی بھی جنرل ایک چیز فلوٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ. وہ کیا ہوں گے؟ 1 2 یا 3. میں 1 2 3 کیوں کہہ رہا ہوں ایسے کہ مطلب ٹائم مینجمنٹ میں نے دیکھنی ہے نا. اب گریڈ 1 ہے، ان کو میں بڑے بڑے 3 کوشچنز دے دوں، وہ گریڈ 1 کیسے کرے گا؟ یا گریڈ 1 ہے تو میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی بتا رہا ہوں وہ نہیں کر سکیں گے، اور نہ وہ کرنا ہے انہوں نے، نہ میرا مقصد ان سے کروانا ہے. میں نے صرف ایک ماحول کریٹ کرنا ہے. اوکے جی، ٹوڈیز کوشچنز آر، ٹھیک ہے، دیز جی. کوئی ان کے لیول کے اکارڈنگلی بالکل چھوٹا سا جس کا 1 لائن کا جواب بنتا ہو، 2 لائن کا جواب بنتا ہو. I'll float that question. اب میں نے جب کوشچن فلوٹ کیے ہیں تو میں ان کو کیا ایک تھنکنگ پروسیس میں ڈال رہا ہوں یا ڈسکشن موڈ میں ڈال رہا ہوں. I'll ask them to discuss with each other جی، اپنے پیر کے ساتھ ڈسکس کریں. اب وہ کیا ڈسکس کریں گے؟ نہیں. ان کو ڈسکس کرنا آتا ہے؟ بالکل نہیں. وہ اتنے میچور ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل کر پائیں؟ میں کہہ رہا ہوں بالکل بھی نہیں. پھر آپ پوچھ سکتے ہیں جی پھر مقصد کیا ہے اس کا؟ میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہوں جی. اب اس کو میں یوں کہہ لوں، میں ایک ڈراما کریٹ کر رہا ہوں جی. اور ایکٹیویٹی ہے ہی کیا؟ بیسکلی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ایکٹیویٹی ہے ہی کیا ہے کہ دیٹ وین وی ایکٹ کلیئر، وین وی ڈو سم تھنگ
which is dramatic for a child, which is interesting for a child. اور ان کو میں کہ جی 2 منٹ دوں گا جی, you got 2 minutes, think about it, then I'll call anybody or any group or any pair in front to share with the whole class. اب یہ کیا ہے جی, میں کر کے یہاں ایک سنیے گا جی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. موسٹلی وین وی اسائن سم ٹاسک, جی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بینگ اے ٹیچر ڈائس کے ساتھ لیکٹن کے ساتھ چپکا رہتا ہوں جی, جو انتہائی غلط ہے. جب بھی کوئی ٹاسک اسائن ہوتا ہے, ٹاسک اسائن کر کے مجھے کہاں بچوں کے بیچ میں چلے جانا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ان گروپ میں, اس گروپ کے پاس, ان بچوں کے پاس جو میں نے دیکھیں ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں. اب اس کو پھر دیکھیں, وہ اسٹوڈنٹ فائل سے لنک کیجئے گا, آپ اس کو اسٹوڈنٹ پرسونا سے لنک کیجئے گا, جو ہم پہلے دن سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ فائل بنے گی جس کا سیمپل میں نے آپ کو دے دیا ہے جی, کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اب وہ اسٹوڈنٹ فائل میں میرے پاس ایک لسٹ ہے, کلیئر. اس لسٹ میں کچھ بچے ہیں جو ان کا میں نے کیا نوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کیا ہیں, فار ایگزامپل جی وہ شائع ہیں, کانفیڈنٹ نہیں ہیں, ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں ہیں. اب میں ان بچوں کو ٹارگٹ کروں گا. میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکچر چڑھنے سے, بھاشن دینے سے بانڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. بانڈنگ ایسے مومنٹس پہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ وین آئی ایم امانگ دیم, میں ان کے بیچ میں چلا جاؤں گا. سیٹ اویلیبل ہے تو ان کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا, ایسے ایکٹ کروں گا آئی ایم ان دیئر گروپ. اور خاص طور پہ وہ بچے جو ڈسکس نہیں کر رہے, جو بات نہیں کر رہے, میں کیا ان کو بات پہ لاؤں گا. میں جملے خود بولوں, آئی ایم ان یور گروپ. لاؤڈ وسپرنگ جی, یہاں ایک آکسیمورون ہم یوز کرتے ہیں, ایک جکسٹا پوزیشن ہم یوز کرتے ہیں. کیا ہے لاؤڈ وسپرنگ, اور ان کے ساتھ ایسے وسپرنگ کروں گا کہ جس طرح میں صرف جواب ان کو بتا رہا ہوں, حالانکہ میں باقیوں کو بھی سراؤنڈنگ میں سنا رہا ہوں. وہ جی جو اکثر سرگوشیاں آپ نے لوگوں کی بھی سنی ہوں گی, ہوتی وہ سرگوشی ہے لیکن پورے محلے کو سنانا ہوتا ہے انہوں نے. ایم کلیئر جی, یعنی میں نے ایسی سرگوشی کرنی ہے جو میں کوشش کروں گا باقی بچے بھی اس کو سنیں. یعنی کیا کر رہا ہوں, فیڈنگ کر رہا ہوں جی. آئی ایم فیڈنگ دیٹ انفارمیشن, دیٹ ریکوائرڈ انفارمیشن. کیوں, مقصد میرا کیا ہے, بچے بولیں. پھر جی آئی اسٹارٹ کاؤنٹ ڈاؤن جی. اوکے جی, your time ends now, 10, 9, 8, 7, 6, 0 جی. now stop. یہ اب ان کی بیسکلی ٹریننگ ہو رہی ہے جی. ڈسکشن کیا ہوگی, بالکل اسٹاپ. پہلے آپ دیکھیں گے بچے پھر بھی لگے رہیں گے, آہستہ آہستہ آہستہ. اسی کو کہتے ہیں نا ٹریننگ, اسی کو کہتے ہیں نا کہ شفٹ آف ایٹیچیوڈ جی. جو پرسنالٹی گرومنگ میں ہم ایک اسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ دیٹ اے پرسن مسٹ ناٹ بی ٹائپ, جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ وہ ٹائپ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہم نے کیا کہا کہ اس کا ٹرانزیشنل ابیلٹی, بہت شفٹنگ ابیلٹی شارپ ہونی چاہیے. یعنی وہ مختلف موڈز میں سے ایک دم شفٹ کر سکتا ہو. وہ نوائزی انوائرمنٹ سے سائلنٹ انوائرمنٹ میں شفٹ کر لے, سائلنٹ انوائرمنٹ سے نوائزی انوائرمنٹ میں شفٹ کر لے. دیز آر دا کیریکٹرسٹکس آف اے پرسنالٹی جی, آف اے گڈ پرسنالٹی جی. اب اس کے لیے کیا میں جا کے صرف لیکچر دیتا رہوں, موٹیویشنل سپیچز دیتا رہوں, اس پہ کبھی کوئی فرق نہیں پڑنا جی. موٹیویشنل اسپیچ کا اثر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گھنٹہ رہے گا, 2 دن رہے گا, کلیئر, اس سے زیادہ نہیں جی. اور وہ پریکٹیکلی ایک ہیومن مائنڈ سوچ رہا ہوتا ہے, اسپیچ تو میں نے سن رہی, مجھے موٹیویشن تو مل گئی, پریکٹیکلی کیا کروں اسی بھوکے انسان کو, جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اس کو آپ کیا موٹیویشن دیں گے. اس کے بارے میں تو مذہب نے بھی کہہ دیا کہ عادل فقر ہو یکون کفرن. ام کلیئر جی. سو دیٹ ایوری تھنگ مسٹ بی دیر ان پریکٹیکل فارم جی. تو اب یہاں کیا ہے جی, میں نے وہ 2 منٹ گزارے, کلیئر. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اب ٹائم کیلکولیشن جو سٹارٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو اس سارے پروسیس میں 15 منٹ لگ جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے جی. کیوں, ابھی آپ ان بچوں کو اورینٹ کر رہے ہیں نا, ابھی آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے 20 منٹ لگ جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. آہستہ 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 ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی پریکٹس اس پہ ہو جائے گی, تو یہ کیا ہے, 3-4 منٹ کا ٹاسک ہے ٹوٹل. اور یہ اس 3-4 منٹ میں اگر آپ ایک بچے کا کانفیڈنس بھی بوسٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا یہ 3-4 منٹ فضول لگتے ہیں؟ مجھے آگے سے جواب آتا ہے, سر پڑھانا بھی ہوتا ہے نا جی, پڑھانے کا ٹائم نہیں. تو کیا پڑھانا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے ABC سکھانی ہے, آپ نے میتھ سکھانا ہے, سائنس سکھانا ہے, وہ تو یوٹیوب پہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں. میڈیا کے اوپر آپ سے زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے. وہ بچہ وہیں سے پڑھ لے گا, اس کے پیرنٹس بھی اس کو پڑھا لیں گے. کلیئر. یو آر سپوز ٹو ٹرین ہم. تعلیم و تربیت, ٹیچر اس کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے.
اور یہ ڈیکورم اتنا سیریسلی کریٹ کرنا ہے، ایسے ماحول کریٹ کرنا ہے بچے کو لگے اینڈ یو ول آبزرو اٹ جی، آئی ڈو اٹ جی، میں بڑی کلاسز میں بھی کرتا ہوں یہ، ٹھیک ہے، بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکٹیویٹی کب آئے گی، وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اب کیا ہے جی، آئی ایم کالنگ دیٹ شائے چائلڈ جی. پہلے آپ دیکھیے گا اس کے آنے میں وہ بڑا لنگرنگ ہوگا، ہیزیٹنٹ ہوگا، جب وہ آ جائے گا ایون وہ کھڑا ہو جائے گا. آئی ہیو سین جی، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کالج لیول کے، میں نے بی ایس لیول کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، دے بلش، ٹھیک ہے، وہ کیا، دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایون اٹر اے سنگل ورڈ. اس وقت کیا ہونا ہوتا ہے، آئی ایم دیئر ایٹ دا بیک آف چائلڈ جی، آئی ایم آلویز جی، کہ ہم نے بچوں کے بائی دم بھی نہیں ہونا ہوتا، ایٹ دیئر بیک ہونا ہوتا ہے. ٹیچر پشت پناہی کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی، کنفرنٹیشن نہیں کرتا اس سے، اس کے سامنے آ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کی پشت پناہی میں کھڑا ہوتا ہے. اب یہاں پہ کھڑے ہو کے میں اس کو وہ پھر لک میں دوں گا جی، میں اسے بک اپ کروں گا کہ چلیں میں آنسر بولتا ہوں کیسے، وسپرنگ موڈ میں، پھر جی جس کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا ہے جی، سریا توڑنا پڑتا ہے کہ میں جھک کے، چھوٹا بچہ ہے تو وسپرنگ کروں گا کہ آپ یہ جواب دیں، اس کا یہ جواب ہے، یہ بولیں آپ، اور اسے ریئلائز کروائیں کہ وہ بول رہا ہے، اور اینڈ پہ کلیپنگ میں ایسے کروں گا، میں ایسے ایکٹ کروں گا جس طرح سب کچھ اس نے کیا ہے. اگر آپ کے پاس وہ اسپرٹ ہے جی، تو پھر اس بچے کے چہرے پہ جو بعد میں اسمائل ہوتی ہے، جو اس کے اندر خوشی ہوتی ہے، وہی جو پہلے بلش شرمندگی والا تھا، امبیرسمنٹ والا تھا، ہیزیٹیشن والا تھا، وہی بلش اب کنورٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا اس کی آنکھوں میں، اس کے فیس میں. کس چیز کا؟ وکٹری کا. اب کس چیز کا؟ کانفیڈنس کا. کس چیز کا؟ اچیومنٹ کا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک بچہ بھی ہے دیٹس انف، 2-3 کر لیں تو بہت بہتر ہے. کہ I'm calling them in front. اوکے جی، ناؤ سپوز جی احمد، حامد، اسلم، کوئی بچہ ہے جی، ناؤ احمد ول اناؤنس، اور احمد ول گو فار دا آنسرز آف دیز جی، ٹھیک ہے، وہ نہیں دے پا رہا ہوگا، میں نے ڈیلی یہی کام کرنا ہے بس. اب آپ پوچھیں تو پھر مقصد کیا؟ میرا مقصد ہے جی اس کو اٹھا کے بار بار فرنٹ پہ لانا، بس جی اتنی سی بات ہے. وہ آتا رہے گا، ریزلٹس کیا آئیں گے آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا، کہ ڈیلی بس لانا ہے جی بچے کو، ہر لیسن کے اندر 1-2 بچوں کو فرنٹ پہ لانا ہے. اب آپ کا کیا ہو گیا؟ وارم اپ بھی ہو گیا. جب آپ دیکھیں، جب آپ اناؤنس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کو بھی بلا سکتا ہوں، تو سارے بچے الرٹ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اور پھر بلانے میں ذہن میں رکھنا ہے میں نے کہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف کچھ بچوں کے سے ہی چپکا رہا ہوں، میں نے اس میں شفلنگ کرنی ہوتی ہے، ساروں کو ایک بیلنسڈ موڈ میں چلانا ہوتا ہے. جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں وہ بھی، جو ایوریج پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی، جو لیس پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی، اور جو زیرو پارٹیسپیشن کے ساتھ ہیں ان کو بھی. اما کلیئر جی؟ آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر 7 لیسن ہیں، 7 لیسن میں ہر ٹیچر کچھ بچوں کو فرنٹ پہ لا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا جب آپ کی اسٹوڈنٹ فائل ہے، تو میں نے کیا کہا تھا، کوآرڈینیشن میٹنگ میں آگے پھر آئے گی، کوآرڈینیشن میٹنگ میں ڈسکس ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل میرے پاس 4 بچوں کا نام ہے کہ وہ شائع ہیں، اگر وہ آپ کی کلاس میں بھی شائع ہیں، اگر وہ ان کی کلاس میں بھی شائع ہیں، اگر وہ کسی اور کی کلاس میں بھی شائع ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ شائع تو سب کا ٹارگٹ ہو گئے نا. تو امیجن کریں جس بچے کو 7 ٹیچرز نے اگر ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ 2-4-6 مہینے بعد شائع رہے گا؟ اس کا 2-4-6 مہینے بعد کانفیڈنس لیول کہاں پہ چلا جائے گا؟ یو کانٹ امیجن جی. اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینس جی، آئی ڈو اٹ. آپ بھی کر کے دیکھ لیں اس کو. اما کلیئر جی؟ تو یہ کیا تھا، ہم نے اس کو وارم اپ کو ایک پراپر شیپ دے دی جی، کہ کیا یہ وارم اپ پراپر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. یہ کون دیکھے گا اب جی؟ ہیڈ. وارم اپ کے بعد ہم نے میتھڈالوجی میں کیا کہا تھا جی؟ واک، وی فار ویژول، اے فار آڈیٹری، آر فار ریڈنگ رائٹنگ، اینڈ کے فار کینیستھیٹک. جمالیاتی جس کو آپ کہتے ہیں. اور یہ کیوں کہا تھا ہم نے جی؟ کہ بیکاز ملٹیپل انٹیلیجنس ریکوائرز دس جی. کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ بچے جو سیکھنے میتھڈالوجی، ٹیچنگ میتھڈالوجی والے سیشن میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جی، کہ بچوں کے سیکھنے کے مختلف انداز ہیں. کوئی ویژول سے سیکھتا ہے، کوئی آڈیٹری سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریڈنگ رائٹنگ سے سیکھتا ہے، کوئی کینیستھیٹک سے سیکھتا ہے، کوئی ریتھمیٹک سے سیکھتا ہے، کوئی لاجیکل سے سیکھتا ہے، کوئی ردمک سے سیکھتا ہے، یا
ایک ہی بچے کے دماغ میں، یہ تو میں ڈیفرنٹ کہہ رہا ہوں، یا ایک ہی بچے کا دماغ کسی وقت ویژول پرسیپٹیو موڈ میں زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت آڈیٹری موڈ کو زیادہ پسند کرتا ہے، کسی وقت ریڈنگ کو زیادہ پسند کرتا ہے. یہ ایمن انسانی مزاج ہے. انسانی مزاج کو آپ کسی ایک ہی چیز پہ رکھیں گے تو اس میں بورنگ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. مثال سے سمجھاؤں اپنا، ہم دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں یا ہمیں شروع سے کس پہ رکھا گیا؟ ریڈنگ رائٹنگ پہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا موڈ ہی کون سا فکسڈ ہوا ہے؟ ریڈنگ رائٹنگ کا. یہ جو موڈ فکس ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پریفرڈ لرننگ سٹائل یا پریفرڈ لرننگ موڈ. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ٹیچنگ میتھڈالوجی بیسڈ اپون پریفرڈ لرننگ موڈ. تو اب آپ کہیں جی ہم یہاں پہ پریفرڈ لرننگ موڈ کون سا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ملٹیپل. جی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ملٹیپل. ہم بچے کو صرف ایک ویژول پہ نہیں فکس کریں گے، صرف آڈیٹری پہ فکس نہیں کریں گے، صرف ریڈنگ رائٹنگ پہ فکس نہیں کریں گے، صرف کائنیسیٹک پہ فکس نہیں کریں گے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ چار جو آپ کی انٹیلیجنسز ہیں، ٹھیک ہے، کون سی؟ ویژول، آڈیٹری، کلیئر. اب ریڈنگ رائٹنگ کے ساتھ انٹیلیجنس کون سی ہوتی ہے وہ کلیئر کر لیجئے گا جی. ریڈنگ رائٹنگ انٹیلیجنس نہیں ہے، اس کے ساتھ انٹیلیجنس آپ کی کون سی ہوتی ہے جی؟ کلیئر، لاجیکل. جی کون سی؟ لاجیکل. اس کو ارتھمیٹک بھی کہتے ہیں، لاجیکل بھی کہتے ہیں، ریشنل بھی کہتے ہیں، وٹ ایور یو کال اٹ، نام آپ کوئی بھی دیں اس کو. اور یہ کون سی ہے جی؟ کائنیسیٹک، جمالیاتی جس کو کہتے ہیں. کہ کچھ بکس میں آپ کو 8 انٹیلیجنسز ملیں گی، کچھ میں آپ کو 12 ملیں گی، لیکن کوئی دنیا میں ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو ان انٹیلیجنسز کو ایگزیکٹلی ڈیفائن کر سکے کتنی ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا انسان کے دماغ میں ایک نظام ہے. اگر آپ 8 کہہ رہے ہیں، 12 کہہ رہے ہیں تو 1200 بھی ہو سکتی ہیں جی. کلیئر. ایون انسان جو ہے وہ میٹا کگنیشن کے لیول پہ جب جاتا ہے تو پھر وہ ان ساری انٹیلیجنس سے ابو چلا جاتا ہے جی. کلیئر. وہ کون سی انٹیلیجنس ہوتی ہے؟ میڈیٹیشن والی. کلیئر. وہ کون سی انٹیلیجنس ہوتی ہے؟ وجدان والی. اگر شامل کروں تو وہ پھر ہزاروں بن جاتی ہیں. تو کیا کہنے کا میرا مقصد کیا کہ کیا کہا گیا ہے؟ ریسرچ نے یہ کہا کہ یہ 4 انٹیلیجنسز جو ہیں وہ سفیشینٹ ہوتی ہیں باقی ساری انٹیلیجنسز کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے. مطلب کیا کہ آپ بچے کو ملٹیپل موڈز میں ڈال رہے ہیں. ہم کس پہ فکس ہوئے ہیں؟ ریڈنگ رائٹنگ پہ، کیونکہ ہمیں اسے ایک بھی ڈالا. آپ نے نارمل باہر معاشرے میں بھی نکلیں پیٹرن دیکھا ہوگا. کوئی بات آپ کریں، اگلا کیا کہتا ہے آپ کو؟ کہاں لکھا ہے جی؟ دکھائیں نا. کیا لکھا کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو ایک نقلی دلیل ہے نا. لیکن لکھے ہوئے کو بھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یعنی عقل ہماری سیٹسفائی ہو رہی ہوتی ہے. کلیئر. یعنی ٹیچر نے ایک چیز پڑھائی ہے، بعد میں اس کو ٹیکسٹ بک میں بچے کو وہی چیز مل رہی ہو تو بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. اس کو وہ ایک عقلی دلیل لگ رہی ہوتی ہے کہ واقعی جو کچھ ٹیچر نے کہا ہے اس کا مائنڈ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہی چیز بات جو ہے وہ بک میں بھی لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ٹیچر کی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اما کلیئر جی. اس لیے میں نے ریڈنگ رائٹنگ کو ساتھ کیا کہا ہے؟ لاجک. حالانکہ یہ لاجیکل نہیں ہے. کلیئر. یہ بھی کاپیڈ ہے، یہ عقلی دلیل نہیں ہوتی، یا عقلی لرننگ نہیں ہے، یہ بھی نقلی لرننگ ہے. نقل کیا؟ کاپی جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ایک موڈ ہے انڈائریکٹ، کاموفلاج موڈ کہہ لیں، ڈیمی موڈ کہہ لیں، ڈمی موڈ کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں. کس چیز کا؟ لاجیکل کا. اب آپ کے جتنے تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں ان کی آپ کیا لاجک دیں گے جی؟ سائنس کے ایون ابھی کتنے کانسیپٹس ہیں ان کی آپ کیا لاجک دیں گے؟ ہم تو بچے کو زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں بس سوڈیم کو کلورین میں ملاؤ، سوڈیم کلورائڈ بن گیا. کیا کبھی کسی نے سوڈیم کلورائڈ بنتا ہوا ایکچولی اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ اما کلیئر جی. چاہے دنیا کی جو مائکروسکوپ بنا لیں آپ سائنسز میں کتنی اور چیزیں ہیں جو ابھی تک انسان کے لیے کیا ہیں، یعنی بے شک اس کا آئیڈیا پرسیو کر لیا انسان نے، لیکن وہ لاجیکلی 100% ایگزیکٹلی اس کی کوئی ویژول تو اویلیبل نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے. یعنی وہ کتنی چیزیں ابھی بھی آپ جو ہیں وہ کاپی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وی آر ریڈی ٹو بلیو. اسی وجہ سے سائنٹیفک کتنی تھیریز ہیں جو پہلے آتی ہیں بعد میں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں یا بعد میں ان میں امپرومنٹس آتی ہیں. یعنی کہنے کا میرا مقصد مختصر کروں میں کہ یہ ہم نے کیا کو کہا جی، کیا کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی بیس پہ ہم نے کیا سلیکٹ کیا جی؟ وارک. اور کیوں سلیکٹ کیا؟ کہ تاکہ بچے کا لرننگ موڈ کیا ہو؟ ملٹیپل ہو. فائدے اس کے 2 ہوں گے. نمبر 1 بورنگ ایلیمنٹ نہیں آئے گا. نمبر 2 جو ہے کہ بچہ ملٹیپل ویز سے اس کی سیکھنے کا موڈ ڈیولپ ہو جائے گا. وہ کسی ایک موڈ پہ بضد نہیں ہوگا، یا اس کا ایٹیچیوڈ ایک موڈ پہ سیٹل نہیں ہوگا، فکس نہیں ہوگا، فکسٹی نہیں آئے گی اس کی لرننگ میں. اس کو جس بھی طرح سے لرننگ میں ملے گا وہ آٹومیٹکلی اس کو ابزارب کرتا جائے گا.
یعنی آسان زبان میں آپ کہہ لیں آپ نے اس کے دماغ کی مشین کے سارے آپشنز جو ہیں ان کو آپ آن کر دیتے ہیں، اور وہ نوئنگلی، میں لفظ زور دے کے کہہ رہا ہوں، وہ نوئنگلی یا ان نوئنگلی اس سراؤنڈنگ سے انفارمیشن نالج ایبزارب کرتا رہتا ہے جی. اور یہ کیا کس کے تھرو؟ آپ نے میتھڈالوجی کے تھرو. اب اس میتھڈالوجی میں ہم نے کیا کہا تھا جی؟ ویژول اور آڈیٹری پارٹ ہم نے اکٹھا رکھ دیا تھا کہ آئیڈیل سچویشن تو کیا ہے، ویژول میں کیا آپ کے پاس ویڈیو اویلیبل ہے اس سے ریلیٹڈ، کوئی 3D ویڈیو اویلیبل ہے اس سے ریلیٹڈ، کوئی ایکچوئل سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ، یا امیج ہے اس سے ریلیٹڈ، تو بیسٹ. اس کی آڈیو اویلیبل ہے تو بیسٹ. لیکن پھر میں کہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی اسٹڈیز میں، آپ کے سلیبس میں، کہ جن کے آپ کو ویژول یا آڈیٹری سپورٹ دینا پاسبل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل تھیریٹیکل جتنے بھی مثال کے لکھنؤ ہے جی، نظریہ پاکستان ہے جی، فلسفہ زکوٰۃ ہے جی، فلسفہ صوم و صلات ہے جی، اور کتنی کانسیپشنز ہیں، اور کتنی تھیوریز ہیں، تھیریٹیکل چیزیں ہیں. اس کا ویژول کیا دیں گے آپ اس کو؟ اس کا حل پھر کیا نکالا جی ریسرچرز نے؟ کہ آپ ویژول آڈیٹری پارٹ کو کمبائن کر لیں، کنورٹ دیٹ انفارمیشن، جی میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں، کنورٹ دیٹ انفارمیشن. جو آپ کے بک میں ہوتی ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے نا، بک کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں سٹارٹ میں بالکل جی. وہ انفارمیشن ایج لمیٹیشن لیول سارا کچھ دیکھ کے رکھی جاتی ہے. اس انفارمیشن کو آپ کنورٹ کرتے ہیں کس میں جی؟ گرافیکل فارم میں جی. وی کنورٹ دیٹ انفارمیشن انٹو گرافیکل فارم. اور میں اس میں موسٹلی کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اس کو آپ کنورٹ کریں. وہ گرافیکل فارم کیا ہوتی ہے بیسکلی جی؟ وہ ایک مائنڈ میپ ہوتا ہے جی. واٹ از اٹ؟ دس گرافیکل فارم از بیسکلی اے مائنڈ میپ. اور مائنڈ میپ میں جو میں ذکر کرتا ہوں تو میری کیا حیثیت ہے، آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ، کہ یہ چیک کر لیا گیا ہے، دیکھا جا چکا ہے، اس کے ریزلٹس آر دیئر ان فرنٹ آف می. آئی ہیو آبزروڈ اٹ مائی سیلف، آئی امپلیمنٹڈ اٹ مائی سیلف. ایم آئی کلیئر جی؟ سینکڑوں نہ کہوں تو درجنوں ٹیچرس کے نے میرے سامنے اس کو امپلیمنٹ کر کے میں نے اس کے ریزلٹس دیکھے ہوئے ہیں. ببل چارٹ جی، کنورٹ دیٹ انفارمیشن انٹو ببل چارٹ. اب آپ بحث کریں جی اچھا جی ہم فلو چارٹ تو کر لیں، بھائی کوئی بحث نہیں ہے، فلو چارٹ کر لیں، اسکیچ بنا دیں اس چیز کا، وٹ ایور یو لائک. لیکن یہ صرف کیا ہوگا، میں یہاں مینشن کر رہا ہوں جی، ان فارم آف پوائنٹس. میں پوائنٹس کہہ رہا ہوں جی، سینٹنس بھی نہیں ہو پورا ہونا چاہیے، فریزز بھی نہیں ہونی چاہیے ایون. اور وہ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں جی؟ کی ورڈز. پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ کی ورڈز. جس طرح لینگویج ہے تو اس میں کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ووکیبلری. سائنسز ہے تو اس میں کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کے کی ورڈز. اب سیل کی ڈیفینیشن ہے تو اس کا کوئی کی ورڈ ہوگا، اینیمل سیل ہے تو کوئی کی ورڈ ہوگا، پلانٹ سیل ہے تو کوئی کی ورڈ ہوگا، اسکیلر کوانٹیٹیز ہیں تو کوئی کی ورڈ ہوگا، ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں تو کوئی کی ورڈ ہوگا نا. اس کا کچھ تو لفظ ہوگا نا جو اس کانسیپٹ کو ڈپکٹ کرتا ہوگا. ایم آئی کلیئر جی؟ اور ان کی ورڈ میں دیکھیں پھر جتنا چھوٹا لیول ہے اس سے اوپر شروع کرتے جائیں. ٹھیک ہے، چھوٹا لیول میں کیا ہے؟ گریڈ 1 ہے جی، تو وہاں کی ورڈز کتنے ہوں گے؟ 2 3، بہت حد کر لیں 5. اب وہ 5 کو پھر میں نے 5 سینٹنسز میں کنورٹ کروا دینا ہے بچے سے. وہ 5 سینٹنس لکھنے کے خود قابل ہو گیا، 5 سینٹنس بولنے کے خود قابل ہو گیا. دیٹس اچیومنٹ جی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بجائے اس کے کہ میں اس کو بورڈ کے اوپر جی، بڑی میں نے نانسنس بات سنی کچھ دن پہلے جی، کہ بچوں کا جی بورڈ کے اوپر کیا جی ایک اسٹینڈرڈائزڈ آنسر لکھ کے دے دیا جائے، بچے وہاں سے کاپی کر لیں جی. پھر میں توفی کہوں گا اس پہ، انا للہ ہی پڑھ سکتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ ایجوکیشن سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کو چلا رہے ہیں. کلیئر جی؟ کہ بورڈ پہ اس کو کوئی آنسر ہم نے نہیں دینا، ہم نے اس کو یہی کی ورڈز کے ساتھ آپ سینٹنس فریم دے دینا.
یا وہ سینٹنس فریم ٹیکسٹ بک میں سے جب آپ کروا رہے ہوں گے وہاں سے نکل آئے گی. میں دیکھیں منیمم لیول سے شروع کر رہا ہوں کہ گریڈ 1 سب سے مشکل ہوتا ہے جی، سب سے مشکل ہوتا ہے گریڈ 1، کیونکہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے کہ پری اسکول سے بچہ اسکول کے انوائرمنٹ میں ایک دم آ جاتا ہے. اب بک میں آپ دیکھیں اس یونٹ کے اس لیسن کے 2-3 پیجز ہوں گے، 2 پیجز ہوں گے، آپ چھوڑیں ان پیجز کو جی، آپ ان 2-3 پیجز کی انفارمیشن کو آپ کنورٹ کریں میکسیمم کیا 5 کی ورڈز میں، اور ان 5 کی ورڈز کو آپ نے بچے سے کس میں کنورٹ کرنا ہے؟ 5 سینٹینسز میں. اگر اس کو آج وہ 5 سینٹینس وہ بول گیا، 5 سینٹینس وہ لکھ گیا، 5 سینٹینسز اس کے دماغ میں رہ جائیں گے، میں بھی بتاؤں گا، تو اس کو ملٹیپلائی کریں نا جی پورے سال سے، پورے سیشن سے، کہ اب آپ کو اس کو سٹینڈرڈائزڈ آنسر بورڈ پہ دینے کی ضرورت پڑے گی، یا بک کے اوپر نشان لگا کے ضرورت دینی پڑے گی کہ سوال نمبر 1 کا جواب جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. نہیں، جب آپ اس کو اس پروسیس میں ڈالیں گے تو وہ پھر خود جواب بنانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اٹ ٹیکس ٹائم جی، اور میں یہ کلیئر کر دوں اس میں وقت لگتا ہے. ایوریج جی وٹ ایور از آبزروڈ 3 months. آفٹر 3 months یو اسٹارٹ گیٹنگ دا ریزلٹس جی. پھر آپ کو اس بچے کو سوال کا جواب بک سے ڈھونڈ کے نہیں دینا پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا، وہ پیرنٹس کو نہیں پوچھے گا، ٹیوٹر نہیں لگوانا پڑے گا، ٹیوشن نہیں لگوانی پڑے گی. آئی چیلنج جی آن دا بہاف آف مائی ٹیچرز جی، اپنی میری کوئی مجال کوئی حیثیت نہیں ہے میری. ایم کلیئر جی؟ لیکن کیا اس کو ٹھنڈے پیتے سے، میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، بڑے تحمل سے برداشت سے ہم نے اس پروسیس میں ڈالنا ہوتا ہے. کیا پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ ہمیں کام شروع کرواتے ہیں پہلے دن آپ گریڈ 1 کا کہیں بچہ تو یہ ببل چارٹ ہی نہیں بنا پا رہا ہوتا، وہ اس کے 5 ورڈز نوٹ بک پہ نہیں لکھ پا رہا ہوتا، یا میں شروع کروں تو اس نے بیگ ہی نہیں کھولا ہوتا، بیگ میں اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میری نوٹ بک کون سی ہے. سٹارٹ میں تو آپ کو پہلے اس کو نوٹ بک نکال کے دینی پڑتی ہے، یہ آپ کی انگلش کی ہے، یہ آپ کی اردو کی ہے. اب آپ کہیں جی بورڈ پہ آپ نے سپوز ببل چارٹ بنایا ہوا ہے، یہ کلیئر سنیے گا جی غور سے اس کو، اور میں یہ سیشن کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہیڈز کے لیے، کہ ہیڈز نے بھی اس وقت ٹھنڈا پیتا رکھنا ہوتا ہے، ہیڈز نے ٹیچر کی سپورٹ میں چلنا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آبزرویشن کا ہم نے پریویسلی کیا نکالا تھا فائنل پوائنٹ، کہ ہیڈ کا اصل کام آبزرویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا سسٹم سٹڈی کرے، یا کوئی چیز ویکنیس ہو رہی ہے تو وہ خود فرنٹ پہ آ جائیں. کلیئر؟ میں اگر ہوں، میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، اگر میں ہوں تو پھر میں بینگ ہیڈ آپ کے ساتھ خود کروانا شروع کر دوں گا. وہ کام مل کے کر لیں گے اس کام کو، کہ ہم نے مل کے اس بچے کو لانا ہے. میں پھر کیا کہہ رہا ہوں، گریڈ 1 کا بچہ ہے تو بے شک آپ 5 پوائنٹس ہی لکھیں، ان 5 کو وہ نوٹ بک پہ نہیں لکھ پا رہا ہوتا ودن 40 منٹس. سلو ہوتا ہے، کسی نے شروع ہی نہیں کیا ہوتا، کوئی صرف ابھی ببل ڈرا کرنے میں لگا ہوتا ہے، کسی کی پینسل نہیں مل رہی ہوتی، کسی کی پینسل شارپ نہیں ہوتی، وہ ابھی اس پروسیس میں ہی لگا ہوا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو بڑے تحمل سے ہم نے کرنا ہوتا ہے. یہ کلیئر؟ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پروسیس کو اس میں لگے رہنا ہوتا ہے، لگے رہنا ہوتا ہے. آپ 10-15 دن بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ بچے جو ہیں وہ ٹریک پہ آتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کو ہوتا پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہم شروع کرتے ہیں نہیں ہو رہا ہوتا، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے بھائی، اس کو پھر وہی کرو، بک سے نشان لگا کے دے دو، گھر اس کی اماں اس کو کروا دے گی. اب اس کو یہ ہم نے کہا مائنڈ میپ جو بنایا، ببل چارٹ جو دیا، کیا کیوں ہے جی؟ پرپس کیا ہے اس کا جی؟ کہ انفارمیشن کو ہم نے کس میں کنورٹ کیا؟ گرافیکل فارم میں، ویژول. اس کو ویژول بھی اویلیبل ہو گئے اس کے، میں ساتھ کہہ رہا ہوں ویڈیو اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات، میں اسے منع نہیں کر رہا، بلکہ آئی ایم انڈورسنگ دیٹ جی، آئی ایم ریکمینڈنگ دیٹ جی. اب اس سے کیا ہوگا جی؟ آپ یہ بیسکلی ببل چارٹ جب بنے گا تو ببل چارٹ میں پہلے آپ نے لازمی نمبرنگ ضرور کرنی ہے جی، کو وجہ اس کی 1 2 3 4، یہ سپوز 5 پوائنٹس ہیں جی. جتنا لیول، جتنا گریڈ بڑا ہوتا جائے گا، یہ ببل چارٹ مائنڈ میپ بڑا ہوتا جائے گا جی. اب کلیئر جی؟ اب کرنا کیا ہے اس کو فرسٹ سٹیپ میں جی؟ کلیئر؟ فرسٹ سٹیپ میں اس کو صرف مینٹین کرنا ہوتا ہے جی، جس کو مینٹیننس ریہرسل کہتے ہیں جی. یعنی آج میں صرف یہ 5 لفظ اس کو مینٹین کروا دوں، میں اپنے ساتھ بار بار ریپیٹ کرواؤں گا، اس کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے، اس کو یاد ہو جائیں گے. میں پھر کیا کہہ رہا ہوں، گریڈ 1 سے لے کے اوپر تک، جہاں تک آپ اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں جی. ایون اٹ از بینگ امپلیمنٹڈ ان یونیورسٹیز ایز ویل جی.
میں پھر ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ یہ یونیورسٹیز میں یہ میتھڈالوجی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اور ہم یہاں انفارچونیٹلی مجھے جواب کیا ملتا ہے، ہمارے بچے یہ ہیں جی، ہمارے بچے وہ ہیں جی، ہمارے بچے یہ ہیں، کہ ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ جی انگلینڈ کے بچے کچھ اور ہیں، پاکستان کے بچے کچھ اور ہیں. نہیں جی نہیں، بچے سب ایک ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو اٹھا کے انگلینڈ نہیں لے کے جا سکتا، ان کو یہاں اٹھا کے نہیں لا سکتا. میں نے ان کے بیچ میں رہنا ہے، میں نے نہیں بے کام کرنا ہے جی. میرے لیے یہی اویلیبل ہے، اور ساری دنیا کر رہی ہے، ہم کو انوکھا کام نہیں کر رہے. پہلے کیا کرنا ہے جی، مینٹین کرنا ہے. کلیئر؟ جب وہ اب فار ایگزامپل آج کا لیسن مینٹین میں گزر گیا، کوئی حرج نہیں. ایون کل کا سیکنڈ لیسن بھی صرف مینٹین میں گزر گیا، کوئی حرج نہیں. میں کہہ رہا ہوں شروع میں ٹائم لگے گا. پھر کیا کرنا ہے اس کو جی، لیبوریٹ کرنا ہے جی. جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نارملی الٹا ہے کہ ہم پہلے ٹاپک کو لیبوریٹ کر دیتے ہیں اور بچے کو مینٹین کرنے کے لیے ہوم ورک میں دے دیتے ہیں. مینٹین کلاس میں اندر کرنا ہوتا ہے جی. مینٹین کیا مطلب؟ سکیچ، صرف ہیڈنگز، موٹے موٹے نکات، مین پوائنٹس، اہم نکات، کوئی نام دیں اس کو آپ، یا اصل جو بات ہے اس کے اندر. کہانی ہے تو اس کے اندر کیا ہوں گے؟ 2-4 کیریکٹر اور 2-4 بات ہے، 2 ایکشن ایونٹس ہیں. کوئی لیسن ہے اس کے اندر، سائنس کا کوئی ٹاپک ہے تو اس کے اندر 2-4 پوائنٹس ہوں گے. حمد ہے تو حمد کے جتنے بند ہیں اتنے اس میں نکات ہوں گے. نعت ہے اس میں اتنے نکات ہوں گے. نظم ہے اس میں کوئی 2-4 نکات ہوں گے. اما کلیئر جی؟ وہ جو پوائنٹس ہیں وہ مینٹین کرو. اب یہ دونوں کس لیے کروا رہے ہیں ہم جی؟ بیسکلی ٹو اسٹرینتھن میموری جی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹو اسٹرینتھن میموری. ٹو اسٹرینتھن میموری ایک چیز ہے اور میمورائزیشن ایک اور چیز ہے جی. یہ دونوں کام ہوں گے جی. بچے کو وہ ٹاپک میمورائز بھی ہو جائے گا اور ساتھ اس کی میموری بھی اسٹرانگ ہوگی جی. میموری کون سی؟ شارٹ ٹرم میموری، ورکنگ میموری اور لانگ ٹرم میموری. اور بچے کو ایگزامز کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ لانگ ٹرم میموری. فیوچر میں زندگی میں نالج استعمال کرنا ہے، کیا چاہیے؟ لانگ ٹرم میموری. ایگزام دینا ہے، کوئی انٹرویو میں فیس کرنا ہے، اس میں کیا چاہیے؟ لانگ ٹرم میموری. ریسرچ کرنی ہے آگے فیوچر میں جا کے انشاءاللہ تو کیا ہے وہ؟ لانگ ٹرم میموری. پہلے ٹیچر میرے ساتھ اگری کریں گے کہ ان بیچاروں کو پرابلم کیا پڑی ہوتی ہے، وہ 6 مہینے پڑھا کے جب ٹرم اینڈ پہ آتی ہے بچے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اس سے آپ دیکھیے گا آپ کی پرفارمنس، آئی گارنٹی کہ وہ بیچارے تھک کے اینڈ پہ بچہ جو ہے، اکثر نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ جی بچے کلاس میں بڑے اچھے ہیں، پیپر مینیفیسٹیشن میں اچھے نہیں ہیں جی. پیپر میں اچھا لکھ نہیں سکتے جی. پیرنٹس کی طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. پھر مجبوری میں پھر وہ کیا کرواتے ہیں؟ بچوں کو رٹا مرواتے ہیں کہ چلو یار کسی طرح پیپروں میں تو کچھ نہ کچھ لکھیں گے نا. یہ آپ پورے 6 مہینے پوری ٹرم میں کنسسٹنسی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کروا کے دیکھیے گا. پھر پیپر میں بچے کی مینیفیسٹیشن دیکھیے گا. اس وقت آپ کو پھر اتنی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی. اس وقت آپ کو اینڈ پہ جا کے رٹے نہیں مروانے پڑیں گے ان کو. یہ آٹومیٹکلی جو مینٹینڈ ہے یہ پوری ٹرم مینٹینڈ رہے گا، سال مینٹینڈ رہے گا، ساری زندگی مینٹین رہے گا. یہ مینٹیننس جو ہے یہ نہیں نکلے گی دماغ سے. اما کلیئر جی؟ یہ کیا ہو رہی ہے؟ دونوں کام ہو رہے ہیں. میموری بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے. یعنی میموری اسٹرانگ ہونے کا کیا مطلب؟ اگر پہلے مہینے میں بچہ فار ایگزامپل جی 5 صرف پوائنٹس کو دماغ میں رکھ پا رہا ہے، آپ مسلسل یہ پریکٹس کرواتے رہیں، ایک وقت ایون ایسا آئے گا کہ آپ بچے کو 50 پوائنٹ بھی بورڈ پہ لکھ کے دیں اور اسی 40 منٹ کے اندر آپ اس سے پوچھیں وہ 50 کے 50 کر کے دے گا. یہ چیکڈ ہے جی. کلیئر؟ یہ کنفرمڈ ہے، بچوں نے ایسا کیا ہے کہ شروع کے دنوں میں فار ایگزامپل وہ 4-5 پوائنٹ مشکل سے دماغ میں رکھتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو 20-30 پوائنٹ بھی دیے گئے مہینے بعد، تو انہوں نے 30 کے 30 پوائنٹ بھی بچے نے فنگر ٹپ سے بتائے ہیں. بورڈ سے آپ ریز کر دیں، وہ بتائے گا آپ کو نمبر 1 دس، نمبر 2 دس، نمبر 3 دس، نمبر 4 دس. جب مینٹین ہو جائیں پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ لیبوریٹ کرنا ہے جی. اما کلیئر جی؟ تو یعنی یہ پھر چیک کس نے کرنا ہے جی؟ ہیڈ نے. اور میں پھر وہی پوائنٹ کہہ رہا ہوں، کس لیے چیک کرنا ہے؟ سزا و جزا کے لیے نہیں، سپورٹ کے لیے، کہ ہیلپ کے لیے. نہیں ہو رہا ہو کسی کے ساتھ تو ایک کی بجائے 2 لوگ مل جاتے ہیں نا. اگر آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں، میں ساتھ آپ کے آگے ہوں، میں اب مل کے آپ کے ساتھ، یعنی 2-4 بچوں کو آپ نے لے لیا، 2-4 کو میں لے لوں گا. 2-4 کے ساتھ آپ گروپ ڈسکشن میں آ گئے، 2-4 میں میں آ گیا. 2-4 کو آپ ببل چارٹ مینٹین کروا رہے ہیں، 2-4 کو میں کرواؤں گا. اور یہ کیا ہوگا؟ 1 by 1 انڈیویجولی بچوں میں گھومنا پڑے گا. پھر ناؤ یو ول ٹیل می جی پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 5. Am I clear جی؟ We'll carry it on from here جی. That's all for today.